अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अहम खबर से। जैसा कि आप जानते हैं, आज क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने 2007 के बाद 12 साल बाद पाकिस्तान का विजिट किया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत के दरमियान तीन माह में ये तीसरी होने वाली मुलाकात है। और इस अहम मुलाकात में इमदाद और सरमायाकारी की खुशखबरियाँ भी हैं। साथ ही साथ आपने ये कोट सुना होगा कि नथिंग इज़ फ्री, एवरीथिंग हैज़ टू बी पेड फॉर। तो फिर अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि व्हाट वी आर गोना पे। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि बिजली और गैस बहरान ने किया है आवाम को बेहाल, तो क्या हुकूमत के पास है कोई चारा बेचारी हुकूमत को रिलीफ देने का। और प्रोग्राम के एंड में हम बात करेंगे मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, गुस्सा, गालम गलोच और मार कुटाई, ये सब कुछ क्या इन रवैयों के साथ सिविलाइज सोसाइटी का आगाज़ किया जा सकता है या नहीं। तो आइए हम मेहमानों का तारुफ भी आपसे करा देते हैं। तो हम मौजूद हैं स्टूडियो में इरशाद अहमद आरिफ साहब, और फिर हमें ज्वाइन करें आज के प्रोग्राम में जावेद हुसैन, एक्स एम्बेसडर हैं, और फिर हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से इजहारुल हक साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तारिक पीरज़ादा साहब। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ बाकायदा तौर पर हम करेंगे जावेद हुसैन साहब से। जावेद साहब, पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में आपको क्या फ़र्क लगता है खारजा पॉलिसी को लेकर, क्योंकि कर्ज तो पिछली हुकूमत भी लेती रही और कर्ज तो मौजूदा हुकूमत भी ले रही है, और ये तमाम कर्जे पिछली हुकूमत के भी और इस हुकूमत के लौटाने तो हैं। देखें, बुनियादी तौर पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। हमारे पाकिस्तान के पहले भी चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात थे, वो तल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के तल्लुकात सऊदी अरेबिया, यूएई और टर्की और ईरान से पहले भी मजबूत थे, और उनको मजबूत और किया जा रहा है। और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये एक मुस्बत और खुश आइंद पेशरफ्त हैं। और आज का इस लिहाज से फंडामेंटली स्पीकिंग हमारी कोई पॉलिसी में कोई इतनी बड़ी गैर मामूली तब्दीली नहीं आई हुई है। लेकिन ये है कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो खुश आइंद है। मसलन अफ़गानिस्तान में जो मुसालियती अमल है उसमें अब मज़ीद एक पेशरफ्त हुई है। आपको जैसे पता ही है कि यूएई में तालिबान और यूएस डेलीगेशंस का रिसेंटली हाल ही में अपने बातचीत हुई है, जिसका मकसद ये था किस तरह से अफ़गानिस्तान में अमन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने तुर्की का जो हालिया दौरा किया है उससे भी पाकिस्तान तुर्की तल्लुकात और अफ़गानिस्तान में अमन जो है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज का जो विज़िट हुआ है क्राउन प्रिंस यूएई का जो है उनका विज़िट, वो दोबारा एक मुस्बत जो हमारे तल्लुकात हैं, अच्छे तल्लुकात हैं यूएई में हैं, उनको और उनमें उनको डेवलप करने में मदद मिलेगी। मसलन इन्वेस्टमेंट यूएई की जो यहाँ पे है, पाकिस्तान यूएई ट्रेड है, हमारे मतलब आपका टेक आ गया कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है ये पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, जावेद हुसैन साहब का तो टेक आ गया। तारिक पीरज़ादा साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? कि बिल्कुल सिफारती जो ताल्लुकात है वो बिल्कुल सही हैं, दोस्त ममालिक मदद तो कर रहे हैं, कब तक मदद करेंगे? नहीं, पहला हिस्सा में ज़रा उस तरफ आ जाता हूँ कि हमारे इनके साथ पुराने तारीख़ी ताल्लुकात तो थे और वो बड़े कामयाब चले आ रहे थे। जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के दरमियान यमन का मसला पेश आया था तो उस वक्त असल में सऊदी अरब और खलीज की रियासतों के साथ, अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत सख्त ख़राब हुए थे, और बल्कि अवामी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी रायज़नी का मुज़ाहरा किया गया उनकी तरफ से भी और कुछ थोड़ा सा हमारी तरफ भी। और नवाज़ शरीफ जिसने सऊदी रियासतों से बेशुमार फ़वायद ज़ाती हासिल भी किए थे, उसने बड़ी ज़्यादती की थी। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गलेपोली की जंग जो 1915 के जून में शुरू हुई थी और 1916 के शुरू में इब्तदा में ख़त्म हुई, उस वक्त से ले कर आज 100 साल गुजर चुके हैं। दो मुल्क जिनमें से एक का नाम न्यूजीलैंड है और दूसरे का नाम ऑस्ट्रेलिया, बल्कि तीसरे में उसे क्या कहते हैं कनाडा को भी शामिल कर लेता हूँ। इन तीन मुल्कों के दुनिया के किसी मुल्क से कोई बड़े तसादुम मौजूद नहीं है तारीख़ी, उनके असबाब भी नहीं है। लेकिन जब आप तारीख़ी अपने इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, उसके साथ खड़े होते हैं, आप ये नहीं देखते। ठीक है तारिक साहब, आपका टेक आ गया। इजहार साहब, आप बताइएगा कि सब कुछ तो मुफ्त नहीं होता है, तो पाकिस्तान को फिर क्या पे करना पड़ेगा लॉन्ग रन में?
میں اظہار الحق صاحب دیکھیں، جب بھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے مفادات ہوتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا امریکنز کے دیر از نو فری لنچ. اب آپ دیکھیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی یہ ناکامی تھی کہ ہم نے دو دھاری تلوار سے اپنے آپ کو ذبح کیا. ایک طرف راحیل شریف کو بھیج کے ایران کے ذہن میں شبہات پیدا کیے، دوسری طرف یمن کا ہم نے وہ ایک ہوکس سا پیدا کیا اور وہ ہنگامہ کھڑا ہوا کہ جائیں گے، پھر کہا کہ نہیں جائیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا یو اے ای کے فارن منسٹر نے ایک بہت ہی سخت انٹیگونسٹک، بہت معاندانہ بیان دیا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آمد ہوئی ہے اور انویسٹمنٹ کیا ہو رہی ہے، اس کے مضمرات، اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں. اب اگر عمران خان صاحب نے پس پردہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن سے یو اے ای کی اس وقت کی ناراضگی دور ہوئی ہے، تو انہیں چاہیے کہ قوم کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ کون سی تبدیلی ہوئی ہے کہ یو اے ای کا رخ جو ہے وہ پہلے تو چین برجبیں تھے وہ، اور اب خوشگوار ہو گیا ہے ان کا چہرہ. یہ ایک تو بتانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ قرضہ بھی جو ملک دیتا ہے، انویسٹمنٹ بھی جو کرتا ہے، اس میں بھی اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اب بدقسمتی سے پچھلی حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومت، سب کچھ عوام کو نہیں بتایا جاتا. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ کہتے رہے کہ ہم جو قطر کے ساتھ گیس کا معاہدہ ہے وہ سامنے لائیں، ان کو کہتے رہے. اب جب خود ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں تو یہ سامنے نہیں لا رہے قوم. ارشاد صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کپتان کیا سیاسی محاذ پر پھر کوئی تاریخی اننگز کھیلیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، میں تو جاوید صاحب سے اتفاق کروں گا کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے موجودہ حکومت 4 مہینے میں کامیاب رہی ہے. ایک تو ہمارے جو روایتی دوست تھے، حلیف تھے، ان کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوئے ہیں، اور یہ تاثر دور ہوا ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے پیدا کیا تھا یا زرداری صاحب کے ہمارے وہاں ذاتی تعلقات ہیں. پتہ یہ چلا کہ نہیں، جو ہمارا روایتی موقف تھا کہ تعلقات جو ہوتے ہیں ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہوتے، قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو سعودی عرب، چین، ترکی، یو اے ای اور باقی جو ملک ہیں ان کے ہمارے ساتھ تعلقات ذاتی نوعیت کے کسی حکمران کے ساتھ نہیں ہیں، وہ مفادات کی بنیاد پر ہیں اور قومی بنیادوں پر ہیں، بین الریاستی. ایک بات. دوسری کامیابی ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ مثلا ہم یہ کہتے تھے کہ افغانستان کی جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، وہ آج امریکہ بھی مان رہا ہے. جو کہتا تھا کہ اوباما کے دور میں کہا گیا، پھر ٹرمپ نے کہا، اس سے پہلے کہا گیا کہ بش نے جو وار شروع کی تھی کہ جی ہم فوجی حل کے ذریعے افغانستان کا مسئلہ حل کریں گے، وہ نہیں، ناکام ہو گئے. یمن کے بارے میں ہمارا موقف یہی تھا کہ جی آپ حل کی طرف آئیں، پرامن حل کی طرف آئیں، فوج کی طرف نہ جائیں، اور اسی لیے ہم نے فوج نہیں بھیجی تھی. سعودی عرب آج اتفاق کر رہا ہے ہماری پالیسی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خارجہ پالیسی ہے ہماری، اور پھر دیکھیے ایران اور یو اے ای ہم سے ناراض تھے بعض وجوہات سے. آج دونوں ملک اگر دونوں ملک خارجہ آ رہے ہیں تو اس مطلب ہمارے تعلقات ان دونوں ممالک سے ماضی کے مقابلے میں بہتر ہو رہے ہیں. یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے جاوید حسین صاحب، آپ بتائیں گا، موجودہ حکومت نیک نیتی سے کوئی بھی ایفرٹ تو کرتی ہے لیکن باؤنس بیک بھی ہو جاتی ہے سچویشن، جیسے کہ ڈیسکون کی ریسنٹ ایگزامپل ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی، ڈیسکون میں اس میں میرا ذاتی تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایلیمنٹ شامل ہے، اور مناسب نہیں لگتا کہ رزاق داؤد صاحب ایڈوائزر بھی ہوں اور ان کی کمپنی کو ایک بہت بڑے اس طرح سے کانٹریکٹ دیا جائے. تو اخلاقی طور پہ میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی باتیں کر کے، اس قسم کے اقدامات کر کے وہ اپنی جو ان کی ریپوٹیشن اس کو بھی سپائل کریں گے، اور جو لوگوں میں ایک تاثر جائے گا وہ بھی غلط قسم کا جائے گا. تو میرا خیال میں ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یا تو رزاق داؤد صاحب اس گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائیں، اور یا وہ اپنا کانٹیکٹ نہ لیں. دونوں کام اکٹھا کریں گے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. جی، میں اس میں کچھ تھوڑا سا وقت لوں گا. نمبر 1، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو تو ہے، اور ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ اخلاقی برتری کا مظاہرہ ہر حکمران کو کرنا چاہیے، ہر وزیر کو، ہر وزیر اعظم کو، ہر مشیر کو. یہاں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ہے، اور اخلاقی بنیادوں پر بھی رزاق داؤد صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ یہ اس ڈیسکان کے پاس یہ پروجیکٹ رہے. لیکن اس میں شفافیت کا ایشو بھی ہے. دیکھیے، یہ کوئی کانٹریکٹر کنسلٹنٹ کے بغیر کام شروع نہیں کر سکتا، لیکن یہ عجیب بڈنگ ہے جس میں جو کنسلٹنٹ کمپنی ہے
وہ تیار نہیں ہے اس کانٹریکٹ کا حصہ بننے کے لیے اور کام شروع کرانے میں، نمبر 1۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا وابڈا اتھارٹی مکمل ہے، کیا ممبر پاور اور دوسرے جو ممبران ہیں وہ موجود ہیں سیکٹری میں، وہ ایک آدمی کے پاس سارے 3 عہدے ہیں اس وقت۔ یہ ایک سوال ہے کہ اگر اتھارٹی آ کے اس کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر کیا بنے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ڈیسکان واقعی اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، لیکن جب سی پیک کے 5 مختلف پروجیکٹس کے ہوئے بیڈنگ ہوئی ہے، اس میں کسی میں بھی ڈیسکان کو حصہ نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہلیت صلاحیت کے حوالے سے کچھ سوالات ابھی بھی موجود ہیں۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اکیلی بیڈنگ تھی، ایک ہی کمپنی نے درخواست دی، ایک ہی کمپنی کو وہ مل گیا۔ ایک ٹیکنیکل ایشو بہرحال موجود ہے، ممکن ہے ٹیکنیکلی وہ درست ہو، غلط نہ ہو، لیکن سوال تو اٹھتا ہے کہ باقی کمپنیز کیوں نہیں ہے اس میں۔ ایک ہے AMZO کمپنی، امریکن کمپنی ہے، اس کا جو میرے سامنے ہے MOU، اس کا MOU میں چائنا پاور شامل ہے، جو گیزمبا کے مقابلے میں ایک زیادہ اتھینٹک کمپنی ہے، زیادہ اس کی اچھی شہرت ہے، وہ تقریباً 40-50 ممالک میں پروجیکٹ کر رہی ہے اور اس فیلڈ کی بھی وہ ماہر ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ اس نے کیے ہیں۔ اس کا MOU موجود ہے اس کے ساتھ، اور ان کا کیس جو ہے AMZO کا وہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے، لیکن اس کو پسے پشت ڈال کر اس کی پرواہ کیے بغیر اس کیس کی یہ کانٹیکٹ دیا جا رہا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ریویژن ہونی چاہیے، نظر ثانی ہونی چاہیے، اور رزاق داؤد صاحب ہی کا صرف ایشو نہیں ہے، ڈیسکان کا ایشو بھی ہے، شفافیت کا ایشو بھی ہے، اور بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، طارق پیرزادہ آپ بتائیے گا سفارتی تعلقات اس میں 2 جی اظہار صاحب۔ ہاں، اس میں ایک FW کیوں پیچھے ہٹا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ FW کیوں پیچھے ہٹا بیڈنگ سے، ایک سوال یہ بھی ہے۔ جی اظہار صاحب۔ اچھا، اگر رزاق داؤد صاحب استعفیٰ دے بھی دیں تو شاید ان کے استعفے کا وہی انجام ہوگا جو اعظم سواتی صاحب کا، کہ کئی مہینوں کے بعد بھی استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا۔ مدیحہ، آپ کا جو بنیادی کنسرن تھا آج کے شو میں وہ فارن افیئرز تھا۔ اب ارشاد عارف صاحب نے افغانستان کے مسئلے پر بہت امپورٹنٹ بات کی، جس سے مجھے اس کی ایک اور خطرناک ڈائمنشن پیش کرنی ہے۔ انہوں نے امریکہ بمقابلہ ورسز، یعنی امریکہ ورسز افغانستان، تو ٹھیک ہے کہ امریکہ نے مان لیا ہے کہ جنگ حل نہیں ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جائے گا نہیں۔ اب اصل مسئلہ پاکستان کے لیے انٹرا افغانستان مسئلہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو قوتیں ہیں، پختون ہیں، یعنی کہ طالبان جو ساؤتھ میں ہیں، ایسٹ میں ہیں، اور جو نان پختون ہیں، شمال میں ازبک ہیں، تاجکی ہیں، ہزارہ ہیں، ہرات کے لوگ ہیں، ان کا باہمی اتحاد تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو بدامنی ہے مختلف قومیتوں کے درمیان شورش، وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ درد سر رہے گی۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ وہ کہتے ہیں نا، یارانے طریقت بعد ازیں تدبیر ما، اس کا حل کیا ہوگا؟ جی طارق پیرزادہ، آپ بتائیے گا سفارتی تعلقات تو پاکستان بہتر بنا رہا ہے، لیکن عوام جتنی امپیشنٹ ہے، اس کو تو فوری طور پر ثمرات چاہیے۔ طارق صاحب، میں ذرا افغانستان پہ کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی میں ایک فکرہ ذرا، جی طارق صاحب آپ کے بعد ہم پھر جاوید صاحب کا کاٹیں گے۔ جی اچھا، میں ذرا ایک افغانستان کے متعلق ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی ضروری ہے، اور شاید مجھے یہ کہنے کا موقع ملا تھا بہت عرصے پہلے، جب ٹرمپ نے تیسری بار وائٹ ہاؤس کے لان سے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے بات کی، تو اس نے وہ بات دہرائی کہ ہم نے پاکستان کی امداد کاٹ دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ یہ خط لکھنے سے پہلے کی بات ہے جو عمران کے نام آیا تھا۔ اس کے آخری فقرے میں اس نے کہا تھا but I would like to work with پاکستان۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، اس کا جو ذہن ہے وہی امریکہ کی پالیسی ہے۔ اس وقت جیمز میٹس کی، پومپیو کی، یا ان کے کسی اور اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی سمری کی بنیاد پر بنائی گئی پالیسی نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق جائیں تو پاکستان کے اوپر تو
وہی دہشت گردی کے الزامات اور پاکستان پر ڈرون حملوں کا دوبارہ جاری ہونا وہ ایک منطقی نتیجہ ہو جائے گا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 18 مہینے پاکستان کے پاس ہیں. بہت اچھا کیا ہے کہ ٹرمپ کی کال کے جواب میں افغان طالبان کے ساتھ مل کر انہیں مذاکرات کی میز پر لانے میں کردار ادا کیا ہے. اور 18 مہینے ہیں, اگر آپ نے یہ وقت ضائع کر دیا, چونکہ اگلا سال تو ویسے ہی یونائٹڈ اسٹیٹس میں الیکشن کا ہوگا, اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یقیناً آنے والی کوئی نئی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہے, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ٹھیک ہے جاوید حسین صاحب, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ افغانستان کے بارے میں تو ہماری اسٹینڈرڈ پالیسی یہ رہی ہے کہ افغانستان میں افغان اونڈ اینڈ افغان لیڈ پیس پروسیس شروع ہونا چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ انٹر افغان ڈائلاگ بٹوین ویریس افغان پارٹیز, جس میں طالبان بھی ہوں گے, موجودہ کابل گورنمنٹ بھی ہوگی, دوسرے گروپس بھی شامل ہوں گے, اور وہ مل کے بیٹھ کے اپنا کوئی لائحہ عمل اور اپنا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں گے. یہ ہماری پوائنٹ آف ویو, اور یہ خوش آئند بات یہ ہے کہ امریکہ 16-17 سال ایک ملٹری سولوشن یا ملٹری سیٹلمنٹ یا ملیٹریلی اپنا پوائنٹ آف ویو افغانستان کے اوپر تھوپنا چاہتا تھا, امپوز کرنا چاہتا تھا. اس میں ناکامی ہوئی ہے اس کو, اور اس لیے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ ہم پیس پروسیس کو اب پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بڑھنے میں ان کی مدد کریں اور افغان پارٹیز کو بھی انکریج کریں. میں صرف ایک چیز اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یو اے ای کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پرشین گلف میں ایران آن ون سائڈ اور یو اے ای اور سعودی عربیہ دوسری سائڈ پہ ان کی آپس میں ٹینشن ہیں, اور سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے ہمیں کبھی نہیں یہ بھولنا چاہیے کہ ایران بھی ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ نیبر ہے, اور اس کے ساتھ بھی تعلقات ہمیں بہتر بنانے چاہیے اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے, چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو یا چاہے ہمارے دوسرے جو گلف کنٹریز کے بھائی ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا مسئلہ ہو. جی طارق صاحب, آپ کا کچھ کسی پوائنٹ پہ آئے میرا خیال ہے اس میں تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہے, اور موجودہ حکومت کر بھی یہ رہی ہے. ایرانی وزیر خارجہ یہاں آ چکے ہیں, ہمارے آرمی چیف ایران جا چکے ہیں, تو میرا خیال ہے ایران کے حوالے سے تو بلکہ پاکستان کی تو خواہش ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی ہم اگر پول کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو تیار ہے پاکستان. تو جی طارق پیرزادہ, آپ کس پوائنٹ پر ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ میں دو باتیں میں ذرا سی ایران کے متعلق کہنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے یہ برادرانہ جذبات بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں سبھی ملکوں کے متعلق, لیکن تاریخی حقائق سے قطع نظر کر کے آپ آگے نہیں چل سکتے خارجہ تعلقات میں. اور وہ یہ ہے کہ 400 سال سے صفوی خاندان کی ابتدا سے لے کر اب تک, بلکہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی قاجار خاندان جب تھا, اور اس کے بعد شاہ ایران جو آریہ مہر ہیں ان کے دور کو کسی حد تک ہم نکال دیتے ہیں. میں آپ کا مثال دیتا ہوں, مثلا ہمیں کہا گیا کہ ہم یمن میں مداخلت نہ کریں. ٹھیک ہے اظہار صاحب, آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسی نکتے میں؟ اور روس کے ساتھ مل کے. تو جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی عباس صفوی کی اور عثمانیوں کے ساتھ اور گوا کے حوالے سے بات کی تھی. اب میں جاوید صاحب جو ہمارے سابق امبیسڈر ہیں ان کی سن سے رہنمائی چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ انٹرا افغانستان تمام جو گروپس ہیں ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بطور طالب علم کے کہ ایک آئیڈیل سچویشن اور خواہش تو ہے کہ ہو, لیکن کیا کبھی ریسنٹ پاسٹ میں پریکٹیکلی افغانستان کے اندر سارے گروپ جو ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑی ناممکن سی بات لگتی ہے. جی جاوید صاحب, آپ اظہار صاحب کو ایک کوشچن کا بھی آنسر کریں, ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ آپ کے کیا سجیشنز ہیں عمران خان کے لیے. سر احمد شاہ ابدالی سے لے کر ظاہر شاہ تک تو یہ سارے گروپ متحد رہے ہیں, افغانستان متحد رہا ہے. یہ تو 79 میں روس سوویت یونین کی مداخلت کے بعد یہ کانفلکٹ بڑھا ہے. بالکل. جی جاوید صاحب, یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی اصل میں طور پر درست نہیں ہے یہ بات. جی میں عرض کروں کہ احمد شاہ ابدالی ظاہر شاہ کے دور میں کون سا کانفلکٹ تھا؟ مجھے جی میں عرض کر رہا ہوں, اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. اس کے بعد پھر ون بائی ون پوائنٹس لیں گے. جی اظہار صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. پشتوں کی ڈومینیشن تھی احمد شاہ ابدالی سے لے کے ظاہر شاہ تک, جو باقی قومیتیں تھیں بالکل اس بات کو دوبارہ سے ہم ڈسکس کریں گے. جاوید صاحب کا قومیتوں کو ابھرنے کا موقع ملا. کوئی شورش تھی, کوئی لڑائی تھی, کوئی فساد تھا, کوئی تصادم تھا, ایک ریاست تھی وہ چل رہی تھی.
یہ سوویت یونین کی جب وہ مداخلت کرتا ہے اور ابھارتا ہے وہ ان قومیتوں کو جس کی وجہ سے سوویت یونین خود بھی ٹوٹا اور افغانستان کو بھی اس نے تباہ کر دیا کہ قومیتوں کا جو فلسفہ اس نے ابھارا تھا اس کی وجہ سے تباہی ہے۔ جی جاوید صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، افغانستان میں دو بڑی کلیئر کٹ فیزز ہیں۔ ایک ہے 79 سے پہلے جس میں وہاں پہ بادشاہ تھی اور ایک امن کا کم از کم ایک جنرل ایٹماسفیئر تھا پیس کا، اور 79 کے بعد وہاں پہ ایک بڑی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی وہاں پہ۔ اس کے بعد جب سوویٹ ودرال 1989 میں ہوا تو اس کے بعد وہاں پہ جو دو بڑی قومیتیں ہیں یعنی پختونز اور نان پختونز، جس میں ہزاراز اور تاجکس اور ازبیکس اور یہ سارے ہیں، ان کی آپس میں ایک انٹرنل کانفلکٹ شروع ہوا، اور اس کانفلکٹ کا ابھی بھی وہ ایک لحاظ سے جاری ہے۔ اور ہماری اب کوشش جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں گروپس کو، ان دونوں جو مین گروپس ہیں پختونز اور نان پختونز، ان کو ہم مائل کریں، تراغب کریں کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کریں، یعنی کوئی پاور شیئرنگ فارمولا یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں۔ اب اس کے لیے ایک سیکنڈ مجھے جی بالکل امید اس لیے امید ہے کہ دیکھیں اس میں کابل گورنمنٹ اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ طالبان کی صرف ایک شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکن ودرال ہونا چاہیے، ملٹری ودرال، اور اس کے بعد وہ بات چیت کریں گے دوسرے جو افغان پارٹیز ہیں۔ تو اس لیے اس وقت حالات ایسے ہیں جس میں پیش رفت اور اس کی طرف فارورڈ موومنٹ کی امید کی جا سکتی ہے، کوئی گارنٹیز دنیا میں نہیں ہوتی، لیکن ہماری کوشش اسی ڈائریکشن میں ہونی چاہیے۔ اور اگر امریکن ودرال جو ہے وہ ایک فیز طریقے سے، ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے کیا جائے تاکہ بات چیت کا مسئلہ شروع ہو سکے، اور الٹیمیٹلی American withdrawal will have to be a part and parcel or essential ingredient of the final settlement، جس میں درمیان ایک سیٹلمنٹ کا حصہ ہوگا agreement between the various افغان parties، اور دوسرا ہوگا between افغانستان and امریکہ کہ وہ امریکن وہاں سے military withdrawal ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید حسین، ایکس ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور ابھی لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے گیس اور بجلی کا بحران ہے اور عوام ہے بے حال۔ ویلکم بیک۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہی گیس اور بجلی کا بحران وہ بھی شدت اختیار کر گیا، عوام بے حال ہے، حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں لیکن حکومت کی طفل تسلیاں بھی دوسری طرف جاری ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا شاہد ستار صاحب نے، انرجی ایکسپرٹ ہے، تو آئیے پھر انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شاہد ستار صاحب، یہ بتائے گا کہ حکومت تو طفل تسلیاں دے رہی ہے، یہ پچھلی حکومت نے ہی عوام کو یہ تحفہ دیا یا مسائل کچھ اور ہیں؟ نہیں، یہ مسئلے تو چلے آ رہے ہیں۔ ابھی اس حکومت میں مینجمنٹ کی فقط رہی ہے، کوارڈینیشن نہیں ہو سکی، اس سے تھوڑا سا معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گیا، لیکن یہ تحفے جو ہیں یہ ہمیں پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا جو حل ہے وہ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹا چھوٹا ادھر سے بہتری کریں یا ادھر سے بہتری کریں، اس کا حل جو ہے ایک ریڈیکل سولوشن چاہیے۔ ریڈیکل سولوشن گیس کا حل تو یہ ہے کہ جی آپ ڈومیسٹک کنیکشنز جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ ڈومیسٹک کنیکشنز جن کو ملے ہوئے ہیں ان کو، اور خاص طور پہ جو علاقے جہاں پہ کم گیس استعمال ہوتی ہے وہاں گیس کی بجائے ان کو آپ ایل پی جی کے سلنڈر دیجئے، اور ایل پی جی آپ ان کو مفت بھی دیں تو ہمیں ورق آتی ہے، اس لیے کہ جتنا ہمیں سیونگ ہوگی یا جتنی گیس بچے گی، کیونکہ یو ایف جی بہت زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں جو کہ گیس ہوا میں اڑ جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے، تو اس کی قیمت جو ہے گیس ٹھیک ہے، یہ پچھلی حکومت کے تحفے اور یہ مسائل پاکستان کے ساتھ بڑے پرانے دور سے ہی چپکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اظہار الحق کی جانب پہ جائیں گے۔ ارشاد صاحب آپ بتائے گا
عوامی مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں، حکومت کیا واقعی سنجیدہ ہے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیے یہ ماضی کا جو ماتم ہے نا یہ اب بہت ہو چکا، 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ حکومت کو جس طرح ستار سے فرما رہے ہیں، حکومت کو ایک تو عمران خان قوم کے سامنے آئیں، 4 مہینے کا جو تجربہ ہے وہ سامنے رکھیں کہ جی کس طرح تباہی مچی یہاں، کہ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ جو تھرمل پاور کمپنیاں ہیں ان کو پیمنٹس کی گئیں غیر شفاف قسم کی، کہ بجلی جاتی رہے، عوام کو ملتی رہے، وہ خوش رہیں، قومی خزانے کا بیڑا غرق ہوتا ہے، قومی سارا ہمارا سٹرکچر تباہ ہوتا ہے، قومی معیشت تباہی لاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑا شور تھا LNG آ گئی، اب ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ تو پہلے تو قوم کو یہ بتایا جائے۔ دوسرا جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تقریباً 60 سال تک یہ مجرمانہ کام ہوا کہ جناب وہ گیس ڈائریکٹ جلائی گئی جس سے انڈسٹری چل سکتی تھی، جس سے سستی بجلی بن سکتی تھی، جس سے اور بہت سارے ہمارے کام ہو سکتے تھے۔ وہ ایک مجرمانہ غفلت تھی، اس کے بارے میں قوم کو بتایا جائے کہ اب ہم یہ ڈائریکٹ جلانے کے لیے نہیں، ہم انڈسٹری کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تیسرا جو ہے وہ بڑا کام ہے جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور بے نظیر صاحب تو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ڈیمز ہیں ان پر توجہ دی جائے، لیکن وہ ڈیمز جو ہیں وہ اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے، غیر شفاف انداز میں ٹھیکے نہیں ملنے چاہیے، شفاف انداز میں اس معاملے کو آگے بڑھائے۔ اظہار الحق صاحب پھر عوام کو ریلیف آخر ملے گا کیسے؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ جی اظہار الحق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال اظہار صاحب کو آواز نہیں جا رہی، عوام کو بھی یہ قائل کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ طارق پیرزادہ سے ان کا ٹیک لیتا ہے۔ طارق پیرزادہ صاحب آپ بتائے گا پھر آخر عوام کو ریلیف ملے گا کیسے؟ کیونکہ عوام تو حکومت کو ہی دیکھ رہی ہے، اور اگر حکومت کے بس میں کچھ نہیں تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ نہیں، اصل میں جو فکروں کی آپ کی ترتیب ہے نا کہ حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہے اور عوام کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ سے ایک دانہ تجزیہ دیتا ہوں کہ ابھی تقریباً 1.5 سے 2 برس لگیں گے ان تباہ کاریوں کو کم کرنے میں، ختم کرنے میں نہیں، جو زرداری اور نواز شریف کے دور کی دین ہے اور ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ملک 1 سال میں 9 ارب ڈالر کا قرض واپس کرنا، یہ ایک اتنا بڑا بھاری بوجھ تھا کہ اگر یہ عمران کی موجودہ حکومت، اور مجھے کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہے میرے یہ بات کہتے ہوئے، کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی حکومت یہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کو ابھی پاکستان کے عوام کو کچھ عرصہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ اسد عمر اس سے بہتر نہیں کر سکتا ہے، میں اس دیانتدارانہ طور پر یہ کہتا ہوں، حالانکہ میں بھی اسی مشکل کا شکار ہوں، میرے گھر میں بھی گیس نہیں ہے، لیکن لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ 1 سے 1.5 سال 2 سال تک یہ صورتحال بتدریج بہتر ہوگی۔ اس دوران میں اگر آپ حکومت پر نامناسب دباؤ ڈالیں گے، میں کہنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر یہ جو برآمدات کے مسئلے ہیں، صنعتوں کو ترجیحی جو بنیاد پر گیس دی جا رہی ہے، جو ٹھیک ہے، آپ کا ٹیک آ گیا۔ شاہد ستار صاحب آپ کیا بتائیں گے پھر؟ آپ کے کیا سجیشنز ہیں کہ عوام کو تو بالکل پیشنس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ 70 سال کا بگاڑ ہے، وہ ٹھیک ہونے میں وقت تو لگے گا، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں کرائسس ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، اس کرائسس کو ٹھیک کرنے کے لیے 1 سال سے کچھ نہیں ہونے لگا، بہت کم بہتری آ سکتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا اسد عمر صاحب، یا حکومت اپنا پورا زور تو لگا رہی ہے، لیکن یہ مسئلے 1 منٹ میں یا 1 دن میں یا 1 مہینے میں حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس ملک میں پچھلے 10 سال سے ایکسپلوریشن جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کسی نے۔ آج سے 10 سال پہلے یہاں 32 فورن کمپنیز کام کرتی تھیں، آج جو کہ 3 فورن کمپنیز کام کرتی ہیں ایکسپلوریشن میں۔ یہ تو شرمناک حد تک گر چکی ہے یہ ہماری ایکسپلوریشن۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر نہیں ہیں، گیس کافی مقدار میں ابھی موجود ہے، جس کی ڈرلنگ ابھی ہونی ہے اور جو سسٹم میں آنی ہے، اور وہ
اس کو لانے کے لیے لیکن آپ کو ادارے چاہیے, آپ کو ایماندار لوگ چاہیے. آپ او جی ڈی سی میں پچھلے 5-10 سال میں آپ بتائیں کوئی ایک پروفیشنل ایم ڈی لگا ہے, اور اس کا بورڈ جو ہے وہ کیا بورڈ اس قابل تھا کہ وہ اس محکمے کو چلا سکتا؟ او جی ڈی سی کو, او جی ڈی سی چھوڑے, پی پی ایل کا جو حال کر دیا پاکستان پیٹرولیم جو کہ اچھی کمپنی تھی, وہ اس کا بھی رونا میں کیا روں. لیکن یہ جب تک یہ سارے مسائل ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جائیں گے, اور وہ جائیں گے اس صورت میں اگر صحیح لوگ سامنے آئیں گے, اور اس کے بعد یہ جو عوام کو ریلیف ہے اور جو ہمارے ہاں مہنگائی کی طرف رجحان ہے وہ کم ہونا تب شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز میں اعزاز صاحب اگر اجازت دیں ایک بات رہ جائے گی. ڈی جی خان میں ڈھوڈک کے مقام پر تیل اور گیس دریافت ہوئے بھٹو صاحب کے دور میں, بڑا اس کا کریڈٹ لیا جاتا تھا اور کریڈٹ بنتا تھا. زرداری صاحب نے, ان کے داماد محترم نے اپنے دور میں, ایک تو یہ ہوا کہ باہر سے لا کے جو تیل نکل رہا تھا, گیس نکل رہا تھا, ان کو وہاں اکاموڈیٹ کیا گیا اپنے چہتے لوگوں کو, وہاں سے مشینری اٹھا کے ٹھٹھا لے گئے اپنے اور چہتوں کو نوازنے کے لیے, اور وہاں سے جو تیل نکل رہا تھا وہ صاف ہونے کے لیے بجائے محمود کوٹ جانے کے جو ریفائنری موجود ہے وہ اٹک سے صاف ہوتا ہے, اٹک کی ریفائنری میں لایا جاتا ہے. یعنی وہاں سے ریفائنری ختم کی گئی, ٹھیک ہے, وہاں کی مشینری اٹھائی گئی, وہاں جو گیس کے نامناسب ٹھیکے دیے گئے اور بہت ہی یعنی بے رحمی کے ساتھ وہاں سے گیس کے ذخائر ختم کیے گئے, اور وہاں سے تیل جو ہے وہ اٹک لایا جاتا ہے, محمود کوٹ نہیں جاتا. تو اس انداز میں ہمارے سابقہ حکمرانوں نے ڈیل کیا ہے اس قوم کے وسائل کو, اس قوم کے تیل اور گیس کے ذخائر کو. اظہار صاحب, عوامی مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں, گیس بجلی کا بحران ہے, شدت اختیار کر گیا, عوام پریشان ہے, حکومت کے پاس کیا آپشنز ہے فوری ریلیف کی؟ جی حکومت کے پاس کچھ آپشن ایسے ہیں, یہ ساری باتیں جو میرے سینئر دوستوں نے کی ہیں درست ہیں. پچھلی حکومت کا جو خامیاں تھیں اس کا تسلسل بھی ہے, ایکسپلوریشن بھی جس طرح انہوں نے فرمایا نہیں ہو رہی, لیکن ہم اسی ملک میں رہتے ہیں, کم از کم مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے 1 درجن گنجان تھکلی پاپولیٹڈ ان پلانڈ آبادیوں کا جہاں گیس چوری ہو رہی ہے. اس ملک میں کروڑوں روپے کی گیس ہر مہینے چوری ہو رہی ہے. آپ کم از کم اس کو کنٹرول کریں, ان لوگوں سے پیسے لیں. ایک آدمی گیس کے لیے درخواست دیتا ہے, 8 سال اس کی فائل چلتی ہے, نہیں گیس ملتی, وہ رشوت دیتا ہے اور لے لیتا ہے. اگر اسی پر حکومت کرے تو کم از کم ایک خاصی حد تک ٹو اے سبسٹانشل ایکسٹینٹ یہ مسئلہ رفع ہو سکتا ہے. جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں کم از کم, یہ میری گزارش ہے. ٹھیک ہے, اظہار صاحب کا ٹیک آ گیا. شاہد ستار صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت پر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں پاکستانی معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت, اور اسی کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر احسان الحق چشتی صاحب, سائیکالوجسٹ ہیں. تو آئیے پھر انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چشتی صاحب, آپ بتائیں گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزنس ہے پاکستانی سوسائٹی کا, اگر ہم سروے کریں اور دیکھیں کیا وجہ ہے کہ امپیشنس بڑھتی جا رہی ہے, مار کٹائی, غصہ, گالم گلوچ, گولیاں, قتل, سب کچھ؟ السلام علیکم جی. میں عرض کروں کہ یہ ایک مجموعی تاثر ہے جو عدم برداشت کا. اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں. اگر ہم اس کو انالائز کریں تو اس میں تربیت سے لے کے تعلیم اور معاشرے کی جو روز بروز وہ ابتر صورتحال ہے اس سے لے کے یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے اس میں کار فرما ہوتی ہیں. آپ مجموعی طور پہ دیکھ لیں کہ یہ برداشت جو ہے یہ سکھاتا کون ہے. ہمیں ٹریننگ جب اس قوم کو نہیں دیں گے, اور ٹریننگ کہاں سے آتی ہے؟ تربیت سے آتی ہے, تعلیم سے آتی ہے, ڈسپلن سے آتی ہے.
کون سے ادارے ہیں، اسکولوں میں وہ نہیں رہا ڈسپلن، وہ تعلیم نہیں رہی، صرف جو ڈگریاں ہیں وہ تو آپ کو برداشت اور اخلاق نہیں سکھاتی. تو یہ جو مجموعی ایک ابتری نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ویسے بھی دیکھیں ڈپریشن انگزائٹی اب کتنا بڑھ گیا سوسائٹی میں، اور ڈپریشن انگزائٹی کے جو بندے ہوتے ہیں ان میں ٹالرنس بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے سہ کے یا کسی بھی اور وجہ سے. تو اس لیے ہمیں دن بدن یہ واقعات اب تیزی سے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں بیسک جو میں سمجھتا ہوں ڈسپلن اگر ہو جائے تو کسی کو کوئی کراس نہیں کرے گا، کسی کو کوئی اس طرح سے نظر انداز یا زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، تو یہ عدم برداشت، ریپیٹڈ ٹراما، ریپیٹڈ انسلٹس، ریپیٹڈ جو آپ کو ہر جگہ فرسٹریشن ہوتی ہے اس سے گزر کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے اظہار اللہ کا، اب آپ کیا کہیں گے؟ غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے. ہم یہ جنرلی دیکھتے ہیں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس کو اسلحہ چلانا آتا ہے وہ اس کا بے دریغ استعمال، جس کو مار کٹائی آتی ہے وہ جہاں دل کرے گا مار کٹائی کرے گا. تو یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو پھر رویے ہیں، ہماری سیکھ ایسی ہے. تو کیا ہماری سوسائٹی ساری پھر غلط ہو گئی؟ نہیں، غلط صحیح نہیں ہوتا. اس پہ میں وہی عرض کر رہا تھا، آپ نے بڑا خود اچھا کہہ دیا. جی بتائیے. جی اظہار صاحب. جی مدیحہ، عدم برداشت جو ہے، انٹالرنس، یہ اس کے دو پہلو ہیں بڑے، ایک مذہبی، ایک معاشرتی اور سماجی یعنی سوشل. اب وہ جو مذہبی پہلو ہے وہ بہت وسیع ہے، اس لیے میں سوشل کی طرف آتا ہوں. اس میں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ آداب کا ہے. ہمارے گھروں میں بچوں کو آداب نہیں سکھائے جاتے، اور اتنی جسے آپ کہتے ہیں نا، جسے ہم انگریزی میں ایل مینرڈ کہتے ہیں، بدتمیزی جسے کہتے ہیں. آپ کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، وہ آپ کا شکریہ نہیں ادا کرتا. آپ کار پارک کرنے لگتے ہیں تو ایک زوں سے ایک اور آدمی آ کر کار پارک کرتا ہے. اچھا، اس جو عدم آداب ہیں، جو معاشرے، جو ماں باپ اصل میں انہوں نے سکھانا ہے، مینرز انہوں نے سکھانے ہیں. ٹریفک میں آپ اس کا مظاہرہ دیکھیں، آپ دکان پر جاتے ہیں، لائن نہیں لگتی، آپ پیسے دے رہے ہیں، کاؤنٹر پر پیچھے سے ایک ہاتھ آتا ہے، وہ پیسے پہلے دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ ماں باپ ان کو آداب سکھائیں. اچھا، پھر اس میں غربت اور عمارت کا بھی ہے سوال. وہ جو سعدی نے کہا تھا نا کہ شب چو عقد نماز می بندم چہ خورد با مداد فرزندم، کہ میں رات کو نماز کیسے پڑھوں گا اگر یہ فکر ہوئی کہ صبح کیا کھائیں گے. جتنی غربت ہے اور معاشرے میں جتنی عدم ترتیب ہے، آپ کا کسی دفتر میں کام نہیں ہوتا، وہ بچے کو آداب کیا سکھائے گا؟ وہ رات بھر یہ سوچتا ہے کہ میں بجلی کیسے لگواؤں گا، گیس کٹ گئی وہ میں کس طرح دوں گا. گھر سے سیکھ ہونی چاہیے. بہت سارے عوامل ہیں. کالجز کیا وہ بالکل ناکام ہو گئے؟ پیرنٹس کس طرح سے بچوں کی تربیت کریں کہ معاشرہ بالکل پھر صحیح ڈگر پر جائے؟ دیکھیے، یہ تربیت، تعلیم، شعور یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دو چیزیں اور ہم وہ اگنور کر رہے ہیں. ایک ہے معاشرے سے اخلاقیات کا رخصت ہونا. جب ہمارا سیاستدان حکمران یہ کہتا ہے جی اخلاقیات کا سیاست سے کیا تعلق ہے، معیشت سے اخلاقیات کا کیا تعلق ہے. اور دوسرا ہے گورننس کا ایشو. ایک شخص صبح اٹھتا ہے، یا اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، یا اس کے گھر میں گیس نہیں ہے، یا پانی نہیں آ رہا، وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں نکلتا ہے، سڑک پر آتا ہے تو وہاں ایک بے ہنگم سی ٹریفک ہے، وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے، اور پولیس کا جو ٹریفک کا پولیس اہلکار ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑا یا موبائل پہ باتیں کر رہا ہے یا تماشا دیکھ رہا ہے. اس کے بعد وہ دفتر پہنچتا ہے تو وہ بھاگ دوڑ کر کے پہنچتا ہے، وقت پہ پتہ چلتا ہے 10 لوگ آئے نہیں ہیں، اور وہ کام کرے بھی تو وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد اس کا جو افسر ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اپریشیٹ اس بات کو کرے کہ جی وہ وقت پر آتا ہے اور ایماندار افسر ہے اور فائلنگ صحیح کرتا ہے، وہ اس پر چڑھائی رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کا حصہ دار نہیں بن رہا کرپشن میں، بے ایمانی میں اور باقی بے ضابطگی میں. تو یہ گورننس کا ایشو بھی ہے اور اخلاقیات کا ایشو بھی ہے. تربیت، تعلیم، صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسائل ہیں پھر ہماری سوسائٹی کے؟ کیوں امپیشنس بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، تمام باتیں جو اب تک ہو چکی ہیں یہ بڑی بامانی ہیں، اور ان کا اپنا اپنا کردار ہے اس صورتحال میں جس کی کے پیدا ہونے میں، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا. کہ ذرا غور کریں ایک سیکنڈ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک شخص ہوں، میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، میں 4 یا 5 یا 8 بچوں کا باپ ہوں. اچھا، مجھ سے جس خاندان نے نشو و نما پا کر معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے،
وہ اس کردار سے بھی کچھ زیادہ مشکل اور گھناؤنا ہو سکتا ہے جو میں اپنی زندگی میں ادا کرتا چلا آیا ہوں۔ 2/3 آبادی تقریباً ان ماں باپ پر مشتمل ہے، میری طرح کے کم تعلیم یافتہ یا بے تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح، کہ جو نہ تو بنیادی تربیت فراہم کر سکتے ہیں، اسکولوں اور کالجوں میں جو تربیت کے معیار ہیں ان کی طرف جیسے کہ اشارہ ہو چکا ہے، ملک کے اندر وسائل کی تقسیم اور یہ توانائی کے بحران، سیاسی بحران، اس کے علاوہ مسلسل معاشرے میں ناکامیوں کا ایک جو میراث ہم تک آ گئی ہے، ان تمام باتوں کو حل کرنے کے لیے اب کون حل کرے گا؟ 2/3 لوگ تو وہ ہیں جو مسلسل ان میں پھیلاؤ آ رہا ہے۔ گیا ڈاکٹر احسان، آپ بتائیے گا کہ پھر کیا سلوشنز ہیں؟ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بالکل عدم برداشت اس وجہ سے ہے کیونکہ غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو جس کو غصہ آتا ہو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ پھر اتنا زیادہ نہ بڑھے، مار کٹائی، گالم گلوچ؟ دیکھیں اس میں جو عوامل ہے وہ تو ہمارے جو شرکا ہیں انہوں نے ڈسکس کر لی ہے، میں نے بھی کچھ انپٹ دی ہے۔ وہ تو ایک سیریز آف فرسٹریشن ہے۔ آپ دیکھیں گھر سے نکلنے سے انہوں نے شروع کیا، دفتر تک جو شاہ صاحب نے فرمایا وہ ریپیٹڈ اپنی ٹالرنس کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے بندہ۔ اب اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ حل صرف یہی ہے کہ ہر ڈومین جو بندے کا ہے اس میں ہر بندہ اپنا رول پلے کرنا شروع کرے، سسٹم جو لیک کرتا ہے اس کو کریکٹ کیا جائے، اور انڈیویجول لیول پہ جو سفرر ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ میں جتنا بھی رول پلے کر سکتے ہیں، کوئی سیانے ہیں، کوئی کونسلر ہے، کوئی گھر کا اچھا بندہ ہے، وہ اس کی ٹریننگ پہ توجہ دے، اور جب تک احساس اس میں خود بھی ڈیولپ نہیں ہوتا وہ دوسرے ہیلپ کریں۔ سیلف ٹریننگ میں تو بہت سے اس میں ہیں کہ آپ اپنے جو ٹالرنس لیول کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں آپ جو امیڈیٹ رسپانس ہے اس کو آپ میئر کر کے بڑا اس کو طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب امپلسو قوم بنتے جا رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے فوری ریئیکٹ کرنا سیکھ گئے ہیں۔ کچھ جو میڈیا ہے اور جو امیڈیٹ خبریں ہیں ادھر سے ادھر، اس کی وجہ سے بھی ہماری ٹالرنس بڑی ٹیسٹ ہوتی ہے۔ لائک دوسرے شہر میں یہ ہو گیا، اس کے رشتہ داروں میں فوری خبر آ گئی، وہ بھی یہ ہو گیا۔ بہت حد تک ایکسیسو آگاہی جو ہے وہ بھی خاندان کے لیول پہ بڑا متاثر کر رہی ہے، کیونکہ آپ صبح سے شام ہر بندے کی خبر سنتے آ رہے ہیں، اور بعض خبریں، بعض واقعات 1-2 گھنٹے میں ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں جو پہلے نہیں پہنچتے تھے اس طرح، لیکن اب ہمیں فوری ہر بندے کی ٹینشن فون کے ذریعے پہنچ جاتی ہے۔ تو انڈیویجول لیول پہ اور قوم کے لیول پہ ایک اور پہلو بھی ہے۔ جی اظہار صاحب۔ جی سوری ڈاکٹر صاحب، آپ کی بالکل بات صحیح ہے۔ میں ایک اور ڈائمنشن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے شرکاء حضرات کی، وہ یہ کہ آبادی کا جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے وہ بھی ہمیں انٹالرنس کی طرف اور بدتمیزی کی طرف اور آداب کی کمی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی قبائلی علاقوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے 56 بچے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم نے سینچریز بنانی ہیں۔ اچھا، تو ایوریج کچھ گھروں میں 14 15 بچے ہیں، وہ کیا مینرز سیکھیں گے؟ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، الیکٹریسٹی کی اور ان سہولیات کی کمی ہے۔ تو آبادی جس طرح ہماری معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح ہماری معاشرت پر بھی، ہمارے آداب پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، تو اس طرف بھی کچھ توجہ کرنی پڑے گی۔ گورنرز کی جو بات کی تھی وہ بڑی جامع قسم کی ہے کہ ہر معاملے میں جب ریاست جو ہے یا ریاستی ادارے جو ہیں آبادی پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے حوالے سے، تعلیم کے جو سہولتیں ہیں، صحت کی سہولتیں ہیں فراہم کرنے کے حوالے سے، جب ریاست یا تو دستکش ہو جائے گی یا ناکام ہو جائے گی، اس کے نتائج ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ شہروں کی طرف جو آبادی کا رجحان ہے منتقلی کا، اس سے آپ دیکھیں کہ شہروں میں کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔
یعنی تعلیم پہلے کم تھی، تعلیم کی شرح بڑی ہے، لیکن انٹالرنس اتنی نہیں تھی، نہیں بڑی تھی، اس لیے کہ باقی عوامل جو تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی جو ہے وہ انتہا پسند بھی ہو، یا ایک ان پڑھ آدمی جو ہے اس کو غصہ آتا ہو، یہ پڑھے لکھے کو بھی آ سکتا ہے۔ جو شخص جس دباؤ کا شکار ہوگا، خواہ وہ روزگار کا دباؤ ہو، خواہ وہ ڈسپلن کا دباؤ ہو، خواہ وہ وسائل کی کمی کا دباؤ ہو، وہ اس میں غصہ بڑھے گا، اس میں انتہا پسندی کا رجحان پیدا ہوگا، اور پھر لڑائی جھگڑے کی طرف جائے گا۔ تو یہ گورننس جو ہے بہت اہم، یعنی تعلیم بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے، اخلاقیات کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرنا چاہیے، لیکن گورننس بھی بہتر ہونی چاہیے۔ طارق پیرزادہ صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، دو حصوں میں ہے یہ بات۔ ایک تو جس طرف ہم اب تک بحث کرتے چلے آ رہے ہیں وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کے اندر اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ میں نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ 2/3 آبادی جو ہے وہ تو نہ والدین کی حد تک، نہ اسکول کی حد تک، نہ کالج کی حد تک جس تک ان کی دسترسی نہیں ہے۔ یہ جو 14 کروڑ لوگ ہیں، یہ 14 سے 20 ہو جائیں گے، 25 ہو جائیں گے، تو یہ تو ریاست نے کو بہت بڑی تبدیلی لانے کے لیے اسکول کی سطح سے، گھروں میں تربیت کی سطح سے کو خصوصی ٹیلی ویژن کا کردار کسی طرح دریافت کیا جائے، جو رضاکار والنٹیئر ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اگرچہ کہنا آسان ہے، لیکن یہ ریاستی کے کرنے کے وہ حصے، اور یا معاشرے میں کچھ ایسے این جی اوز بن جائیں جو کہ اس مسئلے کو لے کر شہروں سے دیہات کی طرف بھی جائیں اور خود شہروں میں بھی کام کریں، ورنہ یہ مسئلہ تو آپ کے ہاں بہت زیادہ بگڑے گا، کیونکہ آپ کے اقتصادی، گھروں سے شروع اور یہ ٹریننگ اور پھر انسٹیٹیوٹ تک جائے تو معاشرے کو ہم کسی طور پر بھی سنبھالا دے سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔